कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए मदीने के ताजदार सलाम, ए गरीबों के गमगुसार सलाम, मेरे प्यारे पे मेरे आका पे मेरी जानिब से लाख बार सलाम। वो सलामत रहा क़यामत में, पढ़ लिए जिसने दिल से चार सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब व अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम सुनो कहानी में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में सुनते हैं एक ज़बरदस्त कहानी और सीखते हैं बहुत सी अच्छी बातें। आज भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लिए हाजिर हैं, लिहाजा अव्वल ताखिर ज़रूर शरीक रहिएगा। आखिर में आपसे सवालात भी करेंगे तो उसके जवाबात भी ज़रूर दीजिएगा। आइए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना मुसीबतों को टालने वाला है। सुभान अल्लाह। ए दीन हक के रहबर, तुम पर सलाम हरदम, मेरे शफ़ीए महशर तुम पर सलाम हरदम। कोई नहीं है मेरा, मैं किससे दाद चाहूँ, सुल्तान बंदा परवर तुम पर सलाम हरदम। गम की घटाएं घिर कर आई हैं हर तरफ से, ए मेहर ज़र्रा परवर तुम पर सलाम हरदम, ए मेहर ज़र्रा परवर तुम पर सलाम हरदम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है नुकसान उठाने वाला ताजिर। क्या नाम है? नुकसान उठाने वाला ताजिर। जी हाँ, नुकसान उठाने वाला ताजिर। आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हुआ। किस लिए दाखिल हुआ बच्चों? नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, मैं एक मर्तबा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हुआ, और जब नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक फ़कीर बैठा हुआ है और उसी के करीब में एक मालदार ताजिर बैठा हुआ है। कौन बैठा है बच्चों? मालदार ताजिर। हाँ, एक मालदार ताजिर बैठा हुआ है और फ़कीर जो है वो अल्लाह पाक की बारगाह में आजिज़ी के साथ हाथ उठाए हुए दुआ कर रहा था कि या अल्लाह पाक, आज मैं फ़ला किस्म का खाना और फ़ला किस्म का हलवा खाना चाहता हूँ। क्या दुआ की? या अल्लाह पाक, आज मैं फुला किस्म का खाना और फुला किस्म का हलवा खाना चाहता हूँ। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों, वो जो मालदार ताजिर था ना, उसने फ़कीर की दुआ को सुनकर उसके दिल में अजीब ख्याल आया और वो सोचने लगा कि ये जो फ़ला किस्म के हलवा और फ़ला किस्म का खाना, इसके बारे में ये जो कह रहा है ना, ये मुझे बताने के लिए कह रहा है ताकि मैं इसकी बात को सुन लूँ और मैं इसको ये खाना खिला दूँ। ये अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर रहा है ताकि ये खाना मैं इसको खिला दूँ। ये तो बहाने कर रहा है और मैं अल्लाह की कसम इस फ़कीर को खाना नहीं खिलाऊंगा। क्यों? इसलिए वो कह रहा था कि ये बहाना कर रहा है, इसलिए मैं अल्लाह की कसम मैं इसको खाना नहीं खिलाऊंगा। अगर ये मुझसे खाना मांगता तो मैं इसको ज़रूर खिला देता। अब प्यारे बच्चों, फ़कीर दुआ करने के बाद एक मस्जिद के एक किनारे पर जाकर वो आराम करने लगा, वो सो गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक शख्स एक बड़ी सी थाल लेकर आया
جس کے اندر کھانا تھا اور اس کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا تھا. ہاں یعنی کہ وہ سینی ڈھکی ہوئی تھی, وہ تھال ڈھکی ہوئی تھی. اب پیارے بچوں وہ جیسے ہی مسجد کے اندر لے کر داخل ہوا تو اس نے ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ہر طرف دیکھ رہا ہے. اچانک اس کی نظر اس فقیر پہ پڑ جاتی ہے. اب وہ تھال فقیر کے پاس لے کر جاتا ہے اور عاجزی کے ساتھ اس کو جگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جگاتا ہے. ہاں, عاجزی کے ساتھ اس کو جگاتا ہے اور جگا کر کہتا ہے, اے میرے بھائی, میں آپ کے پاس وہ کھانا لایا ہوں جس کی آپ کو خواہش تھی, لہٰذا آپ یہ کھانا تناول فرما لیجئے. تو پیارے بچوں اب اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. کیا کیا؟ اللہ پاک کا شکر ادا کیا. ہاں, فقیر نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور حسب خواہش جتنی اس کو ضرورت تھی اس نے کھانا کھایا اور جو کچھ بچا وہ اس نے واپس کر دیا. کیا کیا؟ واپس کر دیا. ہاں, اس کو واپس کر دیا. اب پیارے بچوں یہ سارا منظر تاجر دیکھ رہا تھا. کون دیکھ رہا تھا؟ تاجر. ہاں, وہ جو مالدار تاجر تھا نا, وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور وہ حیران ہو گیا کہ ابھی تو اس فقیر نے اسی کھانے کی اور اسی حلوے کی دعا کی تھی اور وہ حاضر ہو گیا. یہ آخر یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اب پیارے بچوں جب وہ مزدور شخص جو کھانا لے کر آیا تھا جب وہ وہاں سے جانے لگا تو اب یہ جو مالدار شخص تھا یہ جلدی جلدی اس کی طرف بڑھا اور اس کو روکا. اے میرے بھائی, یہ تو بتاؤ کیا تم ان کو پہلے سے جانتے ہو اس فقیر کو؟ تو پیارے بچوں اب وہ مزدور تھا نا, تو اس نے بتایا, نہیں بھائی, اللہ کی قسم میں اس شخص کو پہلے سے نہیں جانتا, بلکہ میں تو ایک مزدور آدمی ہوں, میں روزانہ مزدوری کرتا ہوں اور اس سے جو مجھے مزدوری ملتی ہے میں اس سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں, میں اس سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں, اور میرے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں اس طریقے کے کھانے میں کھا سکوں. میری بیوی اور میرے بچوں کو کافی دن سے یہ خواہش تھی کہ وہ اس قسم کا حلوہ اور اس قسم کا کھانا کھائیں, لیکن میری حیثیت اتنی نہیں تھی, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں یہ کھانا اس کو کھلا سکوں, اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو یہ کھانا کھلا سکوں. لیکن آج میں کام کے لیے گیا تو وہاں پر مزدوری میں مجھے 1 مسقال سونا ملا. کتنا ملا؟ 1 مسقال سونا ملا. ہاں, 1 مسقال سونا ملا. میں بہت خوش ہوا کہ آج میں اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کر دوں گا. اب پیارے بچوں وہ خوشی خوشی دکان پر گیا. اب اس نے وہاں سے گوشت وغیرہ خریدے, سامان وغیرہ خریدا, اور حلوے کا بھی جو سامان تھا سارے سامان کو خرید کر وہ اپنے گھر آیا اور اس نے خوشی خوشی وہ سامان اپنی بیوی کو دے دیا. اب اس کی بیوی اور اس کی بیٹی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ کھانا بنانے کی تیاری میں لگ گئی. اب پیارے بچوں وہ جو مزدور تھا نا, وہ دن بھر اس نے کام کیا, اب وہ تھک گیا بیچارہ. اب جیسے اس نے بستر پر لیٹا, تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی. وہ مزدور کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب کے اندر ہوں, اور خواب بھی کوئی عام خواب نہیں بلکہ ایسا خواب جس نے میری زندگی بدل دی. سبحان اللہ. میں نے خواب میں سرور کائنات شاہ موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. سبحان اللہ, نبی پاک کی زیارت کی. اور اس مزدور نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حسین چہرہ تھا کہ میں اس چہرے کے اندر ہی گم ہو گیا, میں اس چہرے میں ہی گم ہو گیا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی. تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, یعنی لبہائے مبارکہ ہلنے لگے اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے, وہ مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے. جو کھانا تم نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بنوائے ہیں ان کھانوں کی خواہش ان کو بھی ہے, یہ کھانا اس کے پاس لے جاؤ, وہ اپنی مرضی کے مطابق کھائے گا, اور جو بچے گا اس میں اللہ پاک
تمہارے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے بچوں، مزدور کہنے لگا کہ یہ خواب دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً کھانا لے کر مسجد چلا آیا، جیسا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی میں نے کیا، اور جو کچھ میں نے کیا وہ آپ نے بھی دیکھا۔ کس کو کہا یہ؟ مالدار تاجر کو۔ ہاں پیارے بچوں، یہ ساری باتیں اس نے مالدار تاجر کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا اور جو کچھ ہوا آپ نے وہ دیکھا۔ اب پیارے بچوں، تاجر یہ سب بات سن کر حیران رہ گیا، وہ ایک دم تعجب میں آ گیا، پریشان ہو گیا، اور وہ کہنے لگا کہ کیا کھانے میں تم نے پورا 1 مسکال خرچ کر دیا؟ یعنی جتنا آج آپ کو مزدوری ملی تھی اس میں سارے پیسے ہی لگا دیے، سارا سونا لگا دیا۔ اب مزدور نے کیا جواب دیا؟ مزدور نے کہا جی ہاں، میں نے اپنی مزدوری میں ملنے والا سارا سونا کھانوں میں ہی خرچ کر دیا۔ یہ سن کر تاجر لالچ میں آ گیا، اسے لالچ ہونے لگی اور وہ کہنے لگا کیا تم یہ نیکی بیچ سکتے ہو؟ میں تمہیں 10 مسکال سونا دیتا ہوں۔ کتنا پیارے بچوں؟ 10 مسکال سونا۔ ہاں، میں تمہیں 10 مسکال سونا دیتا ہوں، کیا آپ یہ نیکی مجھ سے بیچیں گے؟ اب پیارے بچوں، جب مزدور نے یہ بات سنی تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ تاجر نے سونے کی رقم اور بڑھا دی، کہنے لگا چلو میں تمہیں 20 مسکال سونا دیتا ہوں۔ کتنا؟ 20 مسکال سونا۔ ہاں، میں تمہیں 20 مسکال سونا دیتا ہوں، بس اس میں آپ مجھے شریک کر لو، اس نیکی میں مجھے بھی شریک کر لو۔ لیکن پھر اس نے انکار کر دیا، مزدور نے انکار کر دیا۔ مزدور نے پھر انکار کیا۔ پھر تاجر نے کہا اچھا چلو میں تمہیں 50 مسکال سونا دیتا ہوں۔ کتنا؟ 50 مسکال سونا۔ ہاں، میں تمہیں 50 مسکال سونا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا اچھا چلو میں تمہیں 100 مسکال سونا دیتا ہوں، تم اس نیکی میں مجھے شریک کر لو۔ کیا کر لو؟ شریک کر لو۔ ہاں، اس نیکی میں شریک کر لو۔ مگر پیارے بچوں، مزدور جو تھا نا، اس نے مسکرا کر بولا۔ کیا بولا؟ وہ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم، جس نیکی کی ضمانت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہو، وہ میں دنیا کی کوئی دولت لے کر بھی نہیں بیچوں گا۔ پیارے بچوں، اس نے یہ کہا کہ اگر یہ نیکی تمہاری قسمت میں ہوتی تو تم مجھ سے پہلے یہ کام کر سکتے تھے، لیکن یہ تمہاری قسمت میں نہیں تھا۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، وہ اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے، اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ تمہاری قسمت میں ہوتا تو تم ضرور یہ کام کر لیتے۔ اب پیارے بچوں، یہ سن کر نا تاجر بہت حیران ہوا، اس کے دل میں حسرت و ندامت پیدا ہوئی، اور وہ مسجد سے ایسے نکلا جیسے کہ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز کھو دی ہو۔ کیا ہوا؟ مسجد سے وہ ایسے نکلا کہ وہ اس نے سب سے قیمتی چیز کھو دی ہو۔ ہاں پیارے بچوں، مسجد سے وہ ایسے نکلا جیسے کہ اس کی بہت بڑی یا سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی کھو گئی ہو۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ الکریم کہانی کے ختم ہونے کے بعد ہم آپ سے سوالات بھی کریں گے، تو کیا آپ ریڈی ہیں؟ جی ماشاءاللہ، لگتا ہے اچھے انداز سے آپ نے کہانی سنی ہے نا؟ جی ہاں، جبھی اتنے جوش کے ساتھ آپ بول رہے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ پیارے بچوں، پہلا سوال یہ ہے کہ فقیر نے اللہ پاک سے کیا دعا مانگی تھی؟ جی آپ بتائیں کچھ۔ فقیر نے اللہ پاک سے دعا کی کہ مجھے آج فلاں کھانا اور فلاں حلوہ کھانا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بڑا پیارا جواب دیا آپ نے۔ ہاں، فقیر نے یہی دعا کی تھی، یا اللہ پاک مجھے فلاں قسم کا حلوہ
اور فلاں قسم کا کھانا کھلا دے. جب بھی کوئی درست جواب دے تو ہمیں اس پر کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. آئیے دوسرا سوال کرتے ہیں. تیار ہیں آپ سب؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. جی تاجر نے فقیر کے بارے میں کیا سوچا؟ جی احمد رضا بھائی آپ بتائیں. تاجر نے اس فقیر کے بارے میں سوچا کہ وہ بہانہ کر رہا ہے، وہ اللہ پاک سے دعا کر کے مجھے دکھا رہا ہے تاکہ میں اس کو کھلا دوں. اگر وہ مجھ سے مانگتا تو میں اس کو کھلا دیتا. اللہ کی قسم میں اس کو کچھ نہیں کھلاؤں گا. اللہ اللہ. اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں اس کو کچھ نہیں کھلاؤں گا. صحیح، بالکل آپ نے صحیح جواب دیا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. ہمارے احمد رضا بھائی نے بھی بہت پیارا جواب دیا ہے. ان کے لیے بھی کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب پیارے بچوں ایک اور بہت پیارا سوال ہے، جواب دیں گے؟ جی. ماشاء اللہ. جی کھانا لانے والے مزدور کو خواب میں کس کی زیارت ہوئی؟ جی آپ بتائیں سید صاحب. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. ہاں خواب میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. اس میں ایک شعر ہے بچوں، پڑھوں؟ جی. ہاں جی. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. کیا بات ہے. دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہم سب کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین. اور جلدی جلدی مدینہ پاک کی حاضریاں نصیب فرمائے. آمین. ہاں بالخصوص بچوں آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو جلدی جلدی مدینہ دکھائے، حج کرنا نصیب فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کا دیدار نصیب فرمائے. دعا کیا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیا کریں. انشاءاللہ بہت جلد کرم ہوگا اور ہم سب بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. تو پیارے بچوں آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. مزدور کو کیسے پتہ لگا کہ مسجد میں ایک فقیر ہے، اس کو بھی اسی کھانے کی حاجت ہے؟ جی احمد رضا بھائی آپ بتائیں. جب اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تمہارے علاقے میں ایک اللہ کا ولی آ کے مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے، اسے بھی اس کھانے کی چاہت ہے جو کھانا تم نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے تیار کروایا ہے، تو لہٰذا تم اس کے پاس وہ کھانا لے کے چلے جاؤ. اس کو جتنی ضرورت ہوگی وہ اس سے کھا لے گا، جی اور جتنا بچے گا اللہ پاک تمہارے رزق میں اس میں برکت دے گا، اور تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے احمد رضا بھائی نے جواب دیا. اللہ کریم انہیں خوب برکتیں عطا فرمائے، بار بار مدینہ پاک کی بادب حاضریاں نصیب فرمائے. جی پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف. تیار ہیں آپ؟ جی. ماشاء اللہ. جی بچوں بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کو کس چیز کی ضمانت دی تھی؟ آپ بتائیں سید صاحب. جنت کی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. کس چیز کی؟ جنت کی. ہاں جنت کی ضمانت دی تھی. اور جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی ضمانت دے دیں تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہیں.
سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں سوالات کے جوابات عطا فرمائے. آئیے اب بڑھتے ہیں اس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف کہ آج ہمیں اس کہانی سے کیا کیا سیکھنے کو ملا. پیارے بچوں، سب سے پہلی بات ہمیں جو سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بدگمانی سے بچنا چاہیے. ہاں، ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے. جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو ہم اصل حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے. تاجر نے فقیر کے بارے میں بدگمانی کی اور اس نے بہت بڑا نقصان کیا. صحیح ہے نا یہ کہ جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں نا تو اس کی اصل حقیقت جو ہوتی ہے، جو اس کی سچائی ہوتی ہے، وہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے، آخر اس کے پیچھے اس کی سچائی کیا ہے. ہم صرف بدگمانی کرتے ہیں. اور پیارے بچوں، ایک بات بتاؤں میں نا، بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ہمارا نقصان ہی ہے. اب مثال کے طور پر پیارے بچوں، اب کوئی بچہ ہے، وہ موبائل چلا رہا ہے یا اس نے ایئر فون لگائے ہوئے ہیں، تو پیارے بچوں اب یہ بتاؤ، اگر کسی نے اس کو دور سے دیکھ کر کیا کہا کہ ہو سکتا ہے یہ گانا سن رہا ہوگا یا کوئی دوسری چیزیں دیکھ رہا ہوگا، تو اب بتائیے کیا ہوا؟ ہم نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ اب یہ ہاں، یہ ہم نے بدگمانی کی. اب پیارے بچوں، اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے. اگر وہ یہ کام کر رہا تھا جب بھی ہم گناہگار ہوں گے، کیونکہ دوسرے کا عیب ہم نے ظاہر کر دیا، اس کے بارے میں برا گمان کیا. اگر پیارے بچوں وہ چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے جو آپ نے سوچا ہے کہ وہ گانے سننا یا کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے، اگر یہ کام وہ نہیں کر رہا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ بدگمانی. تو تہمت ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ تہمت ہو جائے گی کہ آپ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ بندہ یہ کام نہیں کر رہا ہے، لیکن تم آپ اس پر ایک تہمت باندھ رہے ہو کہ نہیں، یہ بندہ یہ کام کر رہا ہوگا. ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اور بدگمانی سے بچنا چاہیے. جی، اچھا گمان رکھنا چاہیے. پیارے بچوں، دوسری بات یہ ہمیں سیکھنے کو ملی کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی مدد کرنا چاہیے. جی، ہمیشہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. جیسے اس شخص نے فقیر کے لیے کھانا بھیجا. اور پیارے بچوں، نیک کام کرنے سے نہ صرف اللہ پاک کی رضا ملتی ہے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے، بلکہ دل کو بھی سکون ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ دل کو بھی سکون ملتا ہے. ہاں، جب ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں نا، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، اس کو ہم جا کے کھانا کھلاتے ہیں تو ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہوتا ہے. جی پیارے بچوں، آئیے کھانا کھلانے کے متعلق حدیث پاک سناتے ہیں. تیار ہیں آپ؟ پیارے آقا کا فرمان، بہت ہی پیارا فرمان ہے. آئیے سنائیں. پیارے بچوں، آئیے کھانے کے متعلق ایک حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ میں اسے کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا، کھانا کھلایا کرو، سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو جایا کریں تو نماز پڑھا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی یہ سارے کام کرنے چاہیے. سلام کو عام کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے، ہے نا. اب کوئی پڑوسی ہے، کوئی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. پیارے بچوں، نیک عمل کی قیمت دنیا کی دولت سے بہت زیادہ ہے. پیارے بچوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں دنیا کی دولت کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ ہمیں نیک اعمال زیادہ کرنا چاہیے. مزدور نے نیکی کو دنیا کی دولت سے نہیں بیچا. جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ مزدور نے نیکی کو دنیا کی دولت سے نہیں بیچا، کیونکہ نیک عمل کی اصل قیمت اللہ پاک کی خوشی اور آخرت کی کامیابی میں ہے. سبحان اللہ. ہاں، تو دنیا کی دولت میں یہ سب نہیں ہے. اس کی جو کامیابی ہے وہ اللہ پاک کی خوشی میں، اور آخرت میں جو کامیابی ملنے والی ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم آج جو ہم نے پیاری پیاری اور اچھی سی باتیں سیکھی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئی کہانی اور ایک نئے اسباق کے ساتھ انشاءاللہ الکریم۔ جب تک اپنا بے حد خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو کہانی، سنو کہانی۔